लिहाजा जो तुम पर दस्तराजी करे तो तुम भी उस पर दस्तराजी या भी तुम भी उसके ऊपर अपने आप के बचाव के लिए हमला कर सकते हो, अपने आप को बचाने के लिए लड़ सकते हो, अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर सकते हो। अगर वो महीना है खास एक हुर्मत वाला और उसमें अगर कोई कर रहा है तो तभी तुम्हें अपनी दिफा का हक हासिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दिफा का हक, अपने आप को डिफेंड करने का हक, अपने आप को बचाने का हक, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हक वो हर सूरत में दिया है। 4 हुर्मत वाले महीने, 4 महीने ऐसे जिसमें अल्लाह तआला ने लड़ाई झगड़ा फसाद जंग इन सारी चीजों से जो है मना फरमाया। ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, इन महीनों में खास तौर से अरब के लोग एहतियात करते कि ना हम जंग करेंगे, ना हम फसाद करेंगे, ना हम झगड़ा करेंगे, ना किसी से बेफुजूल उलझेंगे। अगर इनको किसी कबीले से इंतकाम लेना होता, किसी कबीले पर हमला करना होता, किसी कबीले को गारत कर देना होता, तो ये हुर्मत वाले महीनों में अचानक से हमला कर देते। बुनियादी तौर पे जब आप अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, अपनी जान अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, तो एहसान अल्लाह के लिए हो गया ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को ऐसी चीजों का बदला देते हैं और ऐसे लोगों को ऐसी चीजों को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये आयतों के सुनने के बाद उस वक्त से फिर मैं जो है हर जिहाद में शामिल होने लगा। यहाँ तक कि ये इतना जिहाद किए कि आखिर में जो है यजीद बिन मुआविया तक के लश्कर से उन्होंने जिहाद किया। आखिर में इनका इंतकाल होता है 52 हिजरी में। उस दुनिया में जो है इनकी कब्र बनाई जाती है और इनकी कब्र के ऊपर माशाअल्लाह से एक मस्जिद भी जो है तामीर की गई। यहाँ पे जो बात हो रही है ये है, तो इसको कहते हैं कि दरिया को कोसों में बंद करना, यानी छोटी सी बात करके और बहुत ही बड़ा मकसद बयान कर देना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने आप को हलाकत में डाल लेंगे। इन बहुत सेंसेस, एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे खुश नहीं होंगे और दूसरा दुनियावी तौर पे भी आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सिस्टम बनाया है उसकी वजह से जो दुश्मन है, जो बुरी नजर से देखने वाला है, जो निफाक पैदा करने वाले हैं, जो फिसाद पैदा करने वाले हैं, जो फितना पैदा करने वाले हैं, उनको मौका मिलता है कि ये लोग तैयार नहीं है, इनको मिटा दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही गहराई है इस बात में। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने लड़ना है, आपने जो है वो घुस जाना है और अब नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये उस लड़ने और उस लड़ाई को रोकने का भी एक तरीका है कि आप जब तैयार रहें, अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को मुस्तैद रखें, अपने माल को खर्च करके अपने दिफा को मजबूत रखें। जब आप ये रखेंगे तो दूसरा सामने वाला वैसे ही आपके ऊपर कोई भी ज़रब लगाने से, कोई भी हमला करने से, किसी भी किस्म की जो है वो तखरीकारी करने से बचेगा, डरेगा, रोकेगा अपने आप को, और यही अपने आप को हलाकत में डालने से बच जाएंगे। अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की खातिर कर रहे हैं और उसको राजी करने के लिए कर रहे हैं। ये एसेंस, ये एहसास पैदा हो जाए ना, तो वो आपके जो अमल का जो लेवल है वो फरिश्तों से भी आगे निकल जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 194। आपको अगर याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो में 193 पे स्टॉप किया था, जिसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग आयतें हमने डिस्कस की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कत्ल वाली आयतें, सिस्टम अल्लाह ताला ने हमको बताया कि कैसे अपने आप को जो है हम बचा सकते हैं, दिफा कर सकते हैं। और आपने बड़ा अच्छा जो है जुमला इस्तेमाल किया था प्रीवियस वीडियो में, राइट टू रिटेलिएट, राइट टू डिफेंड। अगर कोई हम पर हमला करे तो फिर किस तरीके से हम जो है उसका जवाब दें। उसी के आगे की आयतें हम आज करेंगे और इंशाल्लाह आयत नंबर 194 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपकी इजाजत हो तो मैं आयत तिलावत करके इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। जी मालिक, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शहरुल हरामु बिश-शहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास फमन यअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। अल्लाह कहते हैं, हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत वाला महीना है और हुर्मतों पर भी बदले के अहकाम जारी होते हैं। फमन यअतदा अलैकुम, चुनांचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज्यादती करे, फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, तो तुम भी उसके साथ वैसा ही करो जैसा वो तुम्हारे साथ कर रहा है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, वअलमू, और खूब जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह जो है मुत्तक़ियों के साथ है। और मैं थोड़ा सा इसका पस मंजर मैं शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो आयतें आ रही है, अश-शहरुल हराम बिश-शहरिल हराम, इसका ये मामला है। पहले तो ये जान ले अजीज साथियों के 4 हुर्मत वाले महीने हैं। 4 महीने ऐसे हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लड़ाई झगड़ा फसाद जंग इन सारी चीजों से जो है मना फरमाया है। ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। और इसकी खुसूसियत ये भी है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद से लेकर 3 महीने, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, ये 3 महीने खास थे हज के लिए। और रजब का जो महीना था ये खास था उम्रे के लिए। ये कस्टम बने हुए थे अरब के लोगों के दरमियान। और इन महीनों में खास तौर से अरब के लोग एहतियात करते कि ना हम जंग करेंगे, ना हम फसाद करेंगे, ना हम झगड़ा करेंगे, ना किसी से बेफुजूल उलझेंगे, ताकि जो ज़ायरीन हैं, जो काबे में आ रहे हैं हज और उम्रा के लिए, तो वो अपने घरों से हिफाजत से आ सके और यहाँ से ये रिचुअल्स अदा करने के बाद बासहूलत बाहिफाजत घर पहुंच सके। लेकिन चूंकि कुरैश के लोगों में बद अखलाकी बढ़ गई थी और ये लोग चालाकियां जो है करने लगे थे, इनके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लोगों ने बना ली थी जिसका नाम था नसी वाला मामला। अब ये नसी क्या है? नसी ये था कि अगर इनको किसी कबीले से इंतकाम लेना होता, किसी कबीले पर हमला करना होता, किसी कबीले को गारत कर देना होता, तो ये हुर्मत वाले महीनों में अचानक से हमला कर देते। दूसरे लोग तो इन महीनों का तहफ्फुज करते, इकराम करते, इज्जत करते, लेकिन कुरैश में कुछ लोग ऐसे थे जो इन महीनों की भी परवाह नहीं कर रहे थे और इन महीनों में आगे वाले कबीलों के ऊपर धावा जो है बोल देते थे। और फिर हीला क्या बना रहे थे? हीला ये बना रहे थे कि चलो हमने रजब में हमला किया ना, कोई और महीने को, जो सफर को हम जो है हुर्मत वाला महीना बनाकर उसमें हम बाज आ जाएंगे, नहीं करेंगे कुछ।
تو یہ ہیلا بازی کرنے لگے تھے. اب مسلمانوں میں کنفیوژن پھیلا ہوا تھا کہ کہیں ہم بھی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو کر, کہیں ان کے ہیلے کی وجہ سے, کہیں ان کی بدماشیوں کی وجہ سے یہ ہم پر نہ حملہ کر دیں, اور اگر ہم پر حملہ کر دیں تو پھر ہم تو حرمت والے مہینوں میں ہیں, ہم تو دین کو جاننے اور سمجھنے والے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں, ہمارا دفاع کیا ہو, ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فوری جو ہے یہ آیتیں نازل کی, الشہر الحرام بالشہر الحرام, حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہی ہے. یعنی یہ 4 مہینوں کے بدلے تم دوسرے مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنا ہی نہیں سکتے ہو, ان چاروں کا تحفظ, اکرام, عزت تم کو کرنا ہی. پھر اللہ مسلمانوں کو کہتے ہیں فمن اعتدى علیکم, اگر کوئی تم پر حملہ آور ہوتا ہے, کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے, کوئی تم پر سختی کرتا ہے, فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, تم اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے. لیکن کچھ چیزوں کا خیال رکھو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ تم اینگر میں آ کر, بدلے کی آگ میں آ کر تم جو ہے لڑائی جھگڑے کے قوانین کو ہی بھول جاؤ, عورتوں, بچوں, بوڑھوں پر حملہ کرنا شروع کر دو. تو غصے کو قابو میں رکھو, ریٹیلیٹ کرو انہی لوگوں کا جو تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اللہ سے ڈرتے رہو, اور اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو, متقیوں کو, گاڈ کانشیس لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اور میں یہ مختصر سا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے سامنے رکھا. آپ اپنی ریسرچ اور انسائٹس ضرور اس میں بتائیں کہ یہ قانون کے اعتبار سے کیا چیز اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پہ سمجھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر عماد بھائی, یہ آپ نے بہترین اس کی تشریح کی ہے, تفسیر کی ہے الحمدللہ. اور جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کھل کر بیان کر دی, اور ماشاءاللہ جو تفسیر آپ نے بیان کی ہے اس میں کوئی کمی رہ نہیں گئی کہ میں جس کو دور کر سکوں. بس صرف میں یہ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ اللہ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر تم بھی ایسا کر سکتے ہو, اور ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے. یعنی کہ اگر انہوں نے ماہ حرام کے بدلے میں اور حرمتوں والے مہینے میں کچھ زیادتی کی, کچھ انہوں نے جو ہے لڑائی جھگڑا فساد کیا, تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ضروری ہے, چاہے وہ ماہ حرام ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس لیے لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تو تم بھی اس پر دست درازی, یا بھی تم بھی اس کے اوپر اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے حملہ کر سکتے ہو, اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ سکتے ہو, اپنے آپ کو بچانے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہو. تو اگر وہ مہینہ ہے خاص ایک حرمت والا, اور اس میں اگر کوئی کر رہا ہے تو تب بھی تمہیں اپنی دفاع کا حق حاصل ہے. تو جو بنیادی بات یہاں پہ بھی اسٹیبلش ہو رہی ہے اور پچھلی والی دونوں آیات سے اسٹیبلش ہو رہی ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دفاع کا حق, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق, اپنے آپ کو بچانے کا حق, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا حق وہ ہر صورت میں دیا ہے. اور آپ کو پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت وہاں کے مسلمانوں کو, اور آج بھی ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی پوری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. تو اس آیت کا جو لب لباب جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو, آپ کہیں پہ بھی ہوں, اگر کوئی اگریسر, اگر کوئی زیادتی کرنے والا, اگر کوئی بڑھنے والا, بڑھ چڑھ کے لڑنے والا, اگر کوئی آپ کو خام خائی میں تنگ کرنے والا, مارنے والا, حملہ کرنے والا آپ کے اوپر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے, تو آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. جی مان بھائی. جی ہاں, جزاک اللہ خیر. ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 195 کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 195 میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو, اور نیکی اختیار کرو, بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہم نے اس کا بھی جو ہے بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے, اس کی بھی جو ہے شان نزول کا جو ہے ایک پرپس ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آیتیں جب پڑھی گئی اور ان کے بارے میں پوچھا گیا تو ایک صحابی جو مدینہ کے رہنے والے ہیں, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آیتیں سنتے ہی انہوں نے کہا ارے یہ آیتوں کو تو بخوبی میں جانتا ہوں, اور یہ آیتیں ہمارے لیے ہی نازل ہوئی تھی. ہم مدینہ کے انصار ہم یہ سوچ بیٹھے تھے کہ بھئی ہم تو مدینہ میں ہی ہیں اور ہم جو ہے حفاظت میں محفوظ ہیں, ایک محفوظ ٹیریٹری میں ہم ہیں, تو ہم کو جہاد کی ضرورت نہیں, ہم یہاں بس اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لیں گے اور نمازیں ادا کر لیں گے, اپنے گھروں میں رہیں گے, اپنے مال اور اپنے گھر اور اپنے خاندان کو جو ہے پروٹیکٹڈ رکھیں گے, جہاد کی ضرورت نہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو نفاق کا جو یہاں پہ لفظ آ رہا ہے اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں. ایک یہ نفاق کہ آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں, دوسرا نفاق کیا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو جہاد کے لیے بھی تیار کریں, یہ بھی آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہے. تو مال کے ذریعے سے بھی دین کی حفاظت ہو اور اپنے جان کے ذریعے سے بھی, جہاد کے ذریعے سے بھی دین کی جو ہے حفاظت ہو. تو یہ دونوں باتیں جو ہے اس کے اندر انڈیکیٹ ہوتی ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیتوں کے سننے کے بعد اس وقت سے پھر میں جو ہے ہر جہاد میں شامل ہونے لگا, یہاں تک کہ یہ اتنا جہاد کیے کہ آخر میں جو ہے نام آتا ہے یزید بن معاویہ تک کے لشکر سے انہوں نے جہاد کیا. آخر میں ان کا انتقال ہوتا ہے 52 ہجری میں. قسطنطنیہ میں جو ہے ان کی قبر بنائی جاتی ہے, اور ان کی قبر کے اوپر ماشاءاللہ سے ایک مسجد بھی جو ہے تعمیر کی گئی ہے. اور آگے ایک اور جو ہے اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے ریفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہ ہو. اگر وہ مایوس ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اگر میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ ارے میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے, میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں, کہاں اللہ مجھ جیسے گنہگار کو معاف کرے گا, کہاں اللہ مجھ جیسے گنہگار پر رحم کرے گا اور رحمت کی نگاہ کرے گا, اگر میں یہ سوچنے لگوں تو گویا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ میں جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں جو ہے ڈال رہا ہوں. تو کبھی اللہ کی جو ہے رحمت سے اور مغفرت سے مایوس نہ ہو. تو ہارون بھائی یہ مختصر سی چیزیں تھی جو میں نے بتائی, آپ تھوڑا ہم کو اس میں جو ہے ڈیٹیل ریسرچ اور جو ہے پوائنٹ آف ویو دیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ آج کے زمانے میں کیسے ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. کیا ہم آج کے زمانے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں تو کیسے ڈال رہے ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات بھائی بہت ہی زبردست آیت ہے, انتہائی, اور اس کو سوچنے والی بات ہے. اور یہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ اس کے دونوں پہلو ہیں, یعنی کہ مالی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی. یعنی کہ مال کو خرچ کرنے کی بات بھی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اور اپنے آپ کے اپنے بدن کی یعنی کہ اپنے جسم کی جو ہے اس کو خرچ کرنے کی بھی بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا, یعنی کہ چھوٹی سی بات کر کے اور بہت ہی بڑا مقصد بیان کر دینا. آپ کو یہ سمجھنا ہے مات بھائی کہ جو خرچ کرنا ہے, پیسہ خرچ کرنا اپنی حفاظت کے لیے, وہ کتنا ضروری ہے, اور مستعد یعنی تیار رہنا. آپ بغیر پیسہ خرچ کیے تیار نہیں رہ سکتے, مستعد نہیں رہ سکتے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرو, تیاری میں رہو, تاکہ کوئی دوسرا تمہاری طرف بری نظر نہ ڈال سکے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے ان بوتھ سینسز, کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہوں گے, اور دوسرا دنیاوی طور پہ بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کی وجہ سے جو دشمن ہیں, جو بری نظر سے دیکھنے والے ہیں, جو نفاق پیدا کرنے والے ہیں, جو فساد پیدا کرنے والے ہیں, جو فتنہ پیدا کرنے والے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ لوگ تیاری نہیں ہے, ان کو لٹا دو. آپ سمجھ میری بات؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں بات کی ہے, یہ دونوں پہلو اہم ہیں اس کے, مال کا خرچ کرنا بھی اور جان کا خرچ کرنا بھی. لیکن مال کا خرچ کرنا کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. تو اوپر والی آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جوڑا ہے اور کہا ہے کہ جب تم کو اپنے آپ کو بچانے کا موقع ملتا ہے, موقع جب ضرورت پڑتی ہے, تو اس میں کوئی مہینہ چاہے وہ کتنا ہی امپورٹنٹ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. اسی طرح سے اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس نوبت کو آنے ہی مت دو, پیسے خرچ کرو, اپنے آپ کو تیار رکھو. کیوں؟ اگر تم تیار نہیں ہوں گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو کہ دوسرا دشمن جو ہے وہ تم کے اوپر غالب آ جائے گا. اور پھر اللہ نے جو آخری بات کی ہے وہ کیا ہے, احسنوا ان اللہ یحب المحسنین, کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احسان آپ کس پہ کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ جب آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, تو احسان تو اللہ کے لیے ہو گیا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو ایسی چیزوں کا بدلہ دیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو اور ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ بات بھائی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اور بہت ہی گہرائی ہے اس بات میں. اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں, یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے لڑنا ہے, آپ نے جو ہے وہ گھس جانا ہے, اور آپ نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ یہ اس لڑنے اور اس لڑائی کو روکنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ جب تیار رہیں, اپنے آپ کو تیار رکھیں, اپنے آپ کو مستعد رکھیں, اپنے مال کو خرچ کر کے اپنے دفاع کو مضبوط رکھیں. جب آپ یہ رکھیں گے تو دوسرا سامنے والا ویسے ہی آپ کے اوپر کوئی بھی ضرب لگانے سے, کوئی بھی حملہ کرنے سے, کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تخریب کاری کرنے سے بچے گا, ڈرے گا, روکے گا اپنے آپ کو, اور یہی اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈالنے سے بچ جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ سب بچ جائیں گے کسی بھی فساد میں آنے سے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اللہ کے ایک جو سسٹم ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو رکھا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دیا آپ کو. جی مت بھائی, ایکسلنٹ, جزاک اللہ خیر ہارون بھائی, بہت اچھے سے آپ نے جو ہے اس کو الیبوریٹ کیا. ہارون بھائی یہ احسان والا لفظ جو ہے نا, اس کو تھوڑا کھولتے ہیں اپن انشاءاللہ. وَأَحْسِنُوا, اللہ کہہ رہے ہیں, ایک تو ہو گیا کہ بھائی احسان کرو, ٹھیک ہے, obligation ایک ہو گیا, اور دوسرا یہ ہو گیا کہ یہ جو حسن والا لفظ ہے, احسان والا لفظ ہے, یہ نکلا ہے حسن سے. حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبی. تو کوئی ایک کام جو آپ کے سپرد کر دیا گیا ہو, آپ نے بس اس کو کر دیا, ٹھیک ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کر دیا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیا پورے دل و جان سے, پوری کوشش سے, پورے ریسورسز آپ نے اس میں لگا دیے, اور آپ نے پورے دل کے ساتھ اس کو پرفیکشن لیول تک لے جانے کی حد تک اس کو اچھے سے جو ہے سمیٹ دیا, پورا اچھے سے کام کو جو ہے کر دیا. تو احسنوا کا یہ درجہ ہے. ایک ہوتا ہے اطاعت, کہ بھائی پانی لاؤ, بس آپ نے لا دیا. دوسرا ہوتا ہے احسان, آپ نے کہا پانی لاؤ, تو اس نے اپنے پورے دل و جان سے ایفرٹ لگا کے اچھے سے اچھا پانی, کوالٹی والا واٹر, ٹھنڈا یا گرم, پورا پوچھ کر جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. تو ہم, آپ کو یاد ہے, ہم ریسنٹلی بات ہی کر رہے تھے کہ غیر قوم ہم سے زیادہ کیوں آگے بڑھی ہوئی ہے,
کہ ان کے اندر کیوں جو ہے اتنا لیول آف پرفیکشن بڑا ہوا ہے اور ہمارے اندر لیول آف پرفیکشن ہمارے اندر کیوں نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ الیبوریٹ کریں آج کل کی دنیا کے اندر کیسے اس لیول کو ہم اچیو کر سکتے ہیں, لیول آف پرفیکشن. اور دوسرا یہ چیز کہ وَأَهْلِكُوا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یہ والی آیت کہ آج کے زمانے میں لوگ کیسے اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اگر ہم یوتھ کو پیغام دینا چاہیں تو ایڈکشنز کے بارے میں تھوڑا بتائیں, اور کیسے جو ہے پہلے تو سگریٹ پیتے تھے تو برا سمجھتے تھے, پھر بعد میں جو ہے ہیلا بنا لیے کہ بھائی حقہ تو سنت ہے, حقہ پیو, تو حقے کو جو ہے نیک کام سمجھ کے پینے لگے. تو یہ کیسے شیطان جو ہے ہماری نفسیات سے کھیلتا ہے اور ہم کو سیلف ڈسٹرکشن میں ڈالتا ہے. یہ دو چیزوں کو تھوڑا جو ہے آپ اور الیبوریٹ کریے گا, پرفیکشن اور سیلف ڈسٹرکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی بہت بڑا ٹاپک ہے. وَأَحْسِنُوا بِالْحُسْنَى, یہ ایک مطلب ایک اور قرآن کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وَلِيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو یہ جو لفظ احسان ہے, حسن ہے, یہ بے تحاشا جگہ پہ اور متعدد مرتبہ متعدد بار استعمال ہوا ہے. اس کے معنی بہت ڈیپ ہیں اور ایبسولوٹلی پرفیکشن تو یہ ہے ہی, لیکن احسان کرنا, ہم احسان کیوں کہتے ہیں؟ احسان مطلب اب اللہ پہ احسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو مطلب احسان ہماری زبان میں احسان کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسا کام جو کوئی دوسرا نہ کر سکتا ہو یا دوسرے کی بس میں نہ ہو یا دوسرے کے اختیار میں نہ ہو, آپ کر کے دے دو اس کو. اب تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کے اوپر احسان کر دیا. لیکن ٹیکنیکلی احسان کے معنی یہی ہے کہ اچھا کام کرنا اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا کہ دوسرے کو محسوس بھی نہ ہو کہ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے. تو مطلب آپ اتنے اچھے طریقے سے کسی دوسرے کی مدد کرو, اس کو کہتے ہیں احسان کرنا. آپ سمجھ رہے بات بھائی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو کس لیے بنایا؟ تاکہ ہم یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ ان میں اچھے کام کرنے والا کون ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سورہ ملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو کس لیے بنایا تاکہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ ان میں اچھے کام کرنے والے کون کون لوگ ہیں, احسان کرنے والے کون کون لوگ ہیں, کون کون لوگ ایسے ہیں جو یعنی کہ کام کرنے کے بعد اس کے اوپر تکبر نہیں کر رہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کام ہے اچھا کام, آپ نے کیا, میں نے کیا, سب نے کیا, اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تکبر کیا. وہ آپ نے جو کام تھا نا, اس کی جو اس کے اندر احسانیت تھی, جو اس کا حسن تھا, وہ آپ نے خراب کر دیا. تو یہ والی بات ہے. اچھا, اب آپ اس کو ایڈکشن کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں, اچھے کام کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں؟ ایمان بھائی دیکھیے, ایڈکشن تو ہمیں ہر چیز کی ہو جاتی ہے. انسانی جسم جو ہے اس کی جبلت ایسی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا ایڈکٹ ہو سکتا ہے, اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو. کچھ لوگوں کو کھانے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, کھانا کھائے چلے جا رہے ہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بولنے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے, کسی کو لڑنے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو ویڈیو بنانے کی ایڈکشن ہے, کسی کو پاور کی ایڈکشن ہے, کسی کو پیسے کی ایڈکشن ہے. ایڈکشن از سم تھنگ, کیا ہے ایڈکشن ہوتی کیا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ سیٹسفیکشن چاہتا ہے, اپریسیشن چاہتا ہے. یہ اپریسیشن از فارم آف اپریسیشن ہے کہ ہمارے دماغ کو, اس پوری سائنس ہے, اب یہ 2 منٹ میں تو ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, بٹ وہ لوگ جو ہے نا اپنی آپ کو اپنی اپریسیشن تلاش کرتے ہیں. آپ کیا ہے, جو سگریٹ پینے والا کیا ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بہت کام کرتا ہے, کچھ کام کرتا ہے, اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے اب میں ایک سگریٹ پیوں. وہ اس کا ریوارڈ ہے, وہ اس کی اپریسیشن ہے جو اس کا دماغ مانگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کی جبلت کے اندر اپریسیشن ہے. اب ہم ویڈیو بناتے ہیں فار ایگزامپل, اور ہمارے جو سننے والے ہیں جب اس کو سنتے ہیں اور اس سے ایک اچھا سبق لیتے ہیں, ہمیں اپریسیشن ملتی ہے. ہم کیا بات ہے, الحمدللہ ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم کامیاب ہو رہے ہیں. اچھا, اگر نہیں ہوتا ہے اور ہماری ویڈیو کو لوگ دیکھنے والے نہیں دیکھتے ہیں یا غلط کامنٹس دیتے ہیں, تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے موڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایڈکشن اٹس ناٹ, یہ سگریٹ یا حقہ یا کسی ایک چیز کی ایڈکشن نہیں ہے. ایڈکشن کیا ہے کہ انسان کو اپریسیشن چاہیے. وہ اپریسیشن کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے, اس کی سیٹسفیکشن کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے, وہ مختلف طریقوں میں الجھ جاتا ہے. اس کا سب سے اچھا اور آسان حل یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھیں, اور یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اسی کی طرف سے, چاہے وہ حقہ ہو یا سگریٹ ہو یا کچھ بھی ہو. اور حقہ کس نے کہا سنت ہے, مجھے تو نہیں پتا کہاں سے یہ کون سی نئی کس قسم کی چیزیں نکال کے لے کر آ جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ہر وہ چیز جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے, وہ اس کا کسی اس چیز سے تعلق نہیں ہے. باقی اس زمانے میں شاید کوئی کچھ چلتا ہو تو چلتا ہو, لیکن یہ سب میں تو ان ساری چیزوں پہ ایمان بلیو نہیں کرتا ہوں. نہیں, ماشاء اللہ سے بہت اچھا جو ہے آپ نے اس کو رکھا. اور یہ حسن اور احسان والی جو چیز ہے نا, یہ ہر مسلمان کو جو ہے اڈاپٹ کرنی چاہیے. صرف فریضہ سمجھ کے نمازوں کو ادا نہ کرے, بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, اور اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ایسنس, یہ احساس پیدا ہو جائے نا, تو وہ آپ کے جو عمل کا جو لیول ہے وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. جب آپ جو ہے حسن, پرفیکشن جو ہے اپنے کردار میں اور اپنے اعمال میں جو ہے لے کر آتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے 2 آیتیں ہم نے آج کی, آیت نمبر جو ہے 194 اینڈ 195,
اور بڑا انٹرسٹنگ جو ہے اس میں ڈسکشن آیا. عزیز ساتھیوں, ہم کو تو بڑا مزہ آیا اس کو ڈسکس کر کے. اگر آپ کو بھی مزہ آیا ہے اور پوائنٹ سمجھ میں آئے ہیں تو میک شیور کریں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, کامنٹس کے تھرو ہم کو بتائیں کہ اس میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے یا کوئی اچھا پوائنٹ آپ کو ملا ہے تو ضرور شیئر کریے گا. سو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں اس تفسیر کو ہم آگے بڑھائیں گے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.